बूढ़े आदमी की शहवत से बचने का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 4 लोगों से सख्त नफरत करता है। नंबर 1, कसम उठाकर माल फरोख्त या कारोबार करने वाला। नंबर 2, ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपनी शहवत से मजबूर होकर अपनी ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। जिस तरह अलीमु समीउ बसीरु खबीरु अल्लाह ताला की सिफ़ात है, इसी तरह हंसना भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। मगर ये तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला की शान और अज़मत के मुताबिक है। उसकी कोई भी सिफ़त मखलूक के मुशाबह नहीं, क्योंकि उसका फरमान है, उसके मानिंद कोई चीज़ नहीं, और वही सुनने वाला देखने वाला है। जिन रवायात में अल्लाह ताला की इस सिफ़त का जिक्र हुआ है वो यहाँ पेश की जा रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 2 आदमियों को देखकर अपनी शान के मुताबिक हंसता है, हालांकि उन्होंने एक दूसरे से जंग की होगी और वो दोनों जन्नत में जाएंगे। एक उनमें से अल्लाह की राह में लड़कर कत्ल हुआ होगा, फिर अल्लाह ताला ने कातिल को तौबा की तौफीक बख्श दी और वो मुसलमान होकर शहादत पा गया। एक रिवायत में 3 तरह के आदमियों पर हंसी का जिक्र है, जैसा कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों को देखकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। एक वो आदमी जो रात को खड़ा होकर नमाज पढ़े, दूसरे वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ बंदी करें, और तीसरे वो लोग जो जिहाद के लिए सफ़ बंदी करें। जो शख्स अल्लाह ताला से दूर होकर गैरों के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला को उसकी ख्वाहिश पर भी हंसी आती है। जैसा कि हज़रत अबू ज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन बंदों पर हंसता है जो उससे बेपरवाह और गैरुल्लाह के कुर्ब के ख्वाहिशमंद है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खुदा भी हंसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, हम नेकी को कभी तर्क ना करेंगे ताकि वो नेकी पर हंसता रहे। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 काम। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसे हंसी उसकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। सैयदना अबू ज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब बंदों की नाउमीदी और अपनी तरफ से हालात में तब्दील होने के करीब होने पर हंसता है। सैयदना अबू ज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या अल्लाह ताला भी हंसते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर फरमाया, जो रब हंसता हो, हम उसके यहाँ खैर और भलाई को खोया हुआ नहीं पा सकते। और एक रिवायत में है, और अल्लाह ताला को बारिश वाले दिन का इल्म होता है, वो तुम पर झांकता है इस हाल में कि तुम परेशान हाल और डरने वाले होते हो, बस वो हंसने लगता है। तहकीक वो जानता है तुम्हारे तंग हालात का खुशहाली में तब्दील होना करीब है। नाज़रीन, अब आते हैं इस बात की तरफ। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। पहला मौका, एक मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पाँव, गर्द पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, ना खुशबू ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। अल्लाह ताला को इस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज़ उनको घरों से निकाल कर लाई है, बीवी बच्चे छोड़, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं, मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की, ये मेरी मोहब्बत में घर बार बच्चों को छोड़ कर आए हैं। मैं रहीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़े और मैं तवज्जो ना करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की, तो अल्लाह ताला खुश होकर उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया है। हज फ़र्ज़ होने की 8 शर्तें हैं, जब तक वो ना पाई जाए हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम में हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तिताअत थी मगर हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी उस पर हज का फ़र्ज़ बाकी रहेगा। अगर दारुल हर्ब में हो और बाकी शराइत पूरी हो और उसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो उस पर
تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کے جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ بڑبڑا کر اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں تو کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ دنیا میں 4 ایسے بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں جن سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، ان 4 اشخاص میں سب سے پہلا قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا شخص ہوگا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہو، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اس سے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا لکھا ہی نہیں تو 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانی پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال،
دوسروں کا دست نگر اور محتاج اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں۔ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ کبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شباب غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف و عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد ڈرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم کیے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبروز ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے حصے زنا لکھ دیا ہے جس کو وہ خواہ بخواہ کرے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبی سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا، یہ فعلی طور پر تو زنا نہیں مگر یہ فعلی زنا کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا، آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذن، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے بات سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات سننا، کانوں کا زنا۔ زنا السان، نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے بات کرنا، زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو چھونا، ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل اور دماغ میں نامحرم عورت کا خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل اور دماغ میں نامحرم مرد کا خیال لانا، دل اور دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کی ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے جس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ 6 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے: اونچی آنکھیں، گلی بازاروں میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھریں، ایسی اونچی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔
جھوٹی زبان کہ جب بولے تو اس کے منہ سے جھوٹ نکلے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناس کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، کئی مرتبہ انسان کے دل پر اتنی ظلمت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں گا۔ ایسے دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند ہے۔ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکوکار ہوتی ہیں اور مرد خود برے ہوتے ہیں، اور ان عورتوں کو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دیتے رہتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ جدائی ڈالنے والا انسان، کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہیں۔ مثلاً ایسی بات کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا بھائی بہن سے جدا ہو جائے تو اس سے دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی، یا خاوند ایسی بات کہہ دے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے تو گویا اس نے بھی دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ جن رشتوں ناتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، جو بندہ ان رشتوں ناتوں کو توڑ دے گا وہ اللہ کے یہاں برا انسان ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں مگر چند گناہ گاروں کی بخشش نہیں کرتے، جن میں سے ایک وہ انسان ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس بات کو سوچیں کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے یا اپنی بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہوگی؟ بیوی سوچے کہ اگر میں نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا تو شب قدر میں تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہ گاروں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔